अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ दिन से मैं देख रहा हूं फेसबुक पे और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में एक पोस्ट चल रही है जिसमें डायग्नोस्टिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है और एक डीजी ऑफिस के एक लेटर का हवाला दिया जा रहा है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ पोस्ट। ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि होम्यो डॉक्टर क्लिनिक में प्रैक्टिस के दौरान अपने मरीजों के लिए डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कि अल्ट्रासाउंड मशीन, ईसीजी मशीन, गायनी टूल, डेंटल चेयर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब का जारी करदा नोटिफिकेशन। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक सर्कुलर है, एक लेटर है जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने इस पे 14 अक्टूबर 2014 को एक अपनी जो उसके झैली इदारे हैं उनको सर्कुलेट किया था। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इस लेटर में क्या लिखा हुआ था। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको पढ़ के इसमें से सुना देता हूँ। उसमें लिखा था कि जी यू आर रिक्वेस्टेड, और ये रिक्वेस्ट किसको कर रहे हैं, वो अपने जो ईडियो हेल्थ और जो एमएसडीएच को हेड क्वार्टर के हॉस्पिटल्स के हैं उनको कर रहे हैं। असल में इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे ताहिर सईद साहब, उन्होंने सितंबर 2013 में एक अपील दायर की थी सूबाई मौसिफ को कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हम डेंटल उसके बारे में पढ़ते हैं, ईसीजी मशीन के बारे में पढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है और ये आप जो है वो डायरेक्शंस जो हैं वो जारी करें ताकि हम जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। तो ये उन्होंने एक अपील दायर की थी और उसमें सूबाई मौसिब ने जो एक फ़ैसला उसमें जारी किया था, मैं वो फैसले का वो हिस्सा आपको सुना देता हूँ जिसमें उन्होंने वो अहकामात जारी किए थे। उन्होंने कहा, और ये अहकामात उन्होंने जारी किए थे सेक्रेटरी हेल्थ को और इसको डायरेक्टर जनरल हेल्थ को। उन्होंने कहा था कि टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाई ऑफ अफोरसेड इक्विपमेंट, और ये अफोरसेड इक्विपमेंट कौन से हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन और डेंटल चेयर और ईसीजी मशीन के बारे में वो कह रहे हैं कि अफोरसेड इक्विपमेंट एंड इम्पार्टिंग ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग टू द होम्योपैथिक डॉक्टर्स, यानी ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो आप उनका अरेंजमेंट करें और जो उनकी मुनासिब ट्रेनिंग है, जो उनसे मुतल्लिका ट्रेनिंग है, उसका भी इंतज़ाम करें। तो ये कंडीशनल था कि जी उसने ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम करना है। चुनांचे डीजी हेल्थ ने उसकी कंप्लायंस की और डीजी हेल्थ ने जो फिर ये लेटर जो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, इस लेटर में उन्होंने फिर अपनी जो अथॉरिटीज़ थी उनसे रिक्वेस्ट की कि यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द नीडफुल एज पर डायरेक्शंस एंड ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल ओम्बुड्समैन अंडर इंटीमेशन टू ऑल कंसर्न्ड regarding arrangement of supply of the relevant equipments and imparting of necessary training to incumbents of the post under available level of funds at the earliest। तो ये उन्होंने कहा कि जी जैसा कि सूबाई मौसम ने ऑर्डर दिया उस पर अमल दरामद करते हुए उन्होंने ये लेटर ईडीओज़ को और जो डीएचक्यू हॉस्पिटल्स के एमएसएस थे उनको ये लेटर सर्कुलेट किया कि जो लोग आपके पास ये मौजूद हैं उन्हें अरेंजमेंट करें, इंतज़ाम करें इन इक्विपमेंट्स का और उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करें अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं तो। अब यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि सूबाई मोतसिब के पास ये बिल्कुल इख्तियार नहीं था कि वो इस किस्म के जो है वो ऑर्डर जारी करे, वो उसके मैंडेट के ख़िलाफ़ था। सूबाई मौसिब का या वफाकी मौसिब का काम ये होता है कि कहीं अगर इंतज़ामी उमूर के अंदर कहीं किसी एम्प्लॉई के साथ ज़्यादती हो रही है या कहीं उनके हुकूक जो है वो उनको नहीं दिए जा रहे,
تو اس پہ وہ جو ہے وہ اس کی دادرسی کر سکتے ہیں، اور وہ کسی پالیسی میٹر میں جو ہے وہ مداخلت کرنے کا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اس پالیسی میٹر کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس کی اور یہ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا۔ اور اس آرڈر کو جب یہ آرڈر جاری ہو گیا تو اس آرڈر کو دیکھ کے، یا یہ جو گورنمنٹ کا جو لیٹر ہے، جو ڈی جی کا جو لیٹر ہے یہ 14 تاریخ والا، اس کو دیکھ کے رجسٹرار نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی نے اپنے طور پہ ایک کالج کے پرنسپلز کو اور وہ لیٹر جاری کر دیا کہ جناب اجازت مل گئی ہے اس کی ٹریننگ کروانے کی اور الٹرا ساؤنڈ مشین رکھنے کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو، اور یوز کرنے کی، اور اس کے علاوہ ڈینٹل چیئر کی، اور اس کی جو ای سی جی مشین کی۔ اس کے علاوہ اس رجسٹرار نے جو ہے وہ 2 چیزیں اپنے پاس سے بھی شامل کر دی، اس کے اندر گائنی ٹولز کا بھی اس کے اندر ذکر کر دیا، اور ایکس رے جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا، جبکہ صوبائی موصف کے فیصلے میں ایکس رے کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے جب یہ لیٹر جاری کیا، یہ ایکچولی رجسٹرار نے مس انٹرپریٹیشن کی اس لیٹر کی جو ڈی جی نے اپنی اتھارٹیز کو لکھا۔ تو جب یہ لیٹر آ گیا جو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے رجسٹرار نے 5 مارچ 2015 کو لکھا، تو اس کے جواب میں پھر ڈائریکٹر جنرل نے ایک اور لیٹر جو ہے وہ جاری کیا۔ میں وہ لیٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ وہ لیٹر ہے جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب نے 3 اپریل 2015 کو جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ آفیسز کو جو ہے وہ جاری کیا۔ اس میں وہ آل ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیلتھ کو لکھا انہوں نے، دی میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس پنجاب ان کو لکھا، اور پھر دی میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ٹی ایچ کو ہاسپٹلس پنجاب تمام کو وہ لیٹر لکھا۔ اور یہ انہوں نے اپنے پہلے لیٹر کا جو ہے وہ جو انہوں نے 14 اکتوبر کو جو لیٹر لکھا تھا اس کا حوالہ دیا، اور اس میں پھر انہوں نے جو ہے وہ لکھا، اور میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی ان کنٹینیوشن آف دا پریویس لیٹر اٹ ہیز بین نوٹس that the above said letter has been misconceived by the authorities۔ اور یہ اتھارٹیز کون ہیں جنہوں نے مسکنسیو کیا؟ یہ رجسٹرار نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی concerned as the provision of the instruments, that is ultrasound machine, dental chair, ECG machine, gynae obstetrics tools, radiology and x-ray etc. cannot be used in the clinics for practice and usage, keeping in view the deficient trainings knowledge of medical curriculum which is required from the certified medical institutions۔ یعنی یہ بغیر ٹریننگ کے نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتے، اور وہ ٹریننگ بھی جو سرٹیفائڈ میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے وہ ٹریننگ دی ہوئی ہو، تب یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں استعمال کر سکتے۔ اور دوسرا پیرا دیکھ لیں، وہ یہ کہتا ہے کہ فردر رجسٹرار نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہیز ایشوڈ اے لیٹر نمبر، یہ لیٹر کا نمبر ہے اور ڈیٹڈ کیا ہے 5 مارچ 2015 which is amount to misinterpretation of the orders passed by the Honorable Ombudsman Punjab and in violation of the prescribed rules for the homeopathic practitioners, which is required to be withdrawn immediately, as unless the relevant training from the registered institutions has not been imparted, the homeopathic practitioner cannot be allowed to use such equipments under the rules and laws۔ تو یہ وہ لیٹر تھا دوسرا ڈی جی نے، جو ڈی جی کے جو لا آفیسر، سینئر لا آفیسر تھے، انہوں نے جاری کیا، اور انہوں نے رجسٹرار کو کہا کہ یہ فوری آپ جو ہے وہ وڈرا کریں، کیونکہ آپ نے اس میں مس انٹرپریٹیشن کی ہے، آپ نے اس کی تشریح جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے وہ غلط نکالا ہے، صحیح نہیں لیا ہے، اس لیے اس لیٹر کو جو ہے وہ آپ وڈرا کریں۔ تو یہ ڈی جی کا جو وہ دوسرا لیٹر تھا اس کا یہ موقف تھا۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ جو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی نے جو ہے وہ ایس او پیز جاری کر دیے کہ جی آپ ٹریننگ کرائیں الٹرا ساؤنڈ کی، اور اپنے ریڈیولوجسٹ کو رکھیں اور سارا کچھ کریں۔
تو اس طرح سے پھر کچھ کالجز نے اپنے ٹریننگ شروع کروا دی، اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے ٹریننگ جب مکمل کر لی ان کالجز سے، ان میں ایک دانش ہومیوپیتھک میڈیکل کالج بھی تھا، اور انہی سے پاس کیے ہوئے یہ جو صوبائی موصب میں جنہوں نے دائر کی تھی درخواست، ہمیں ڈاکٹر طاہر سعید صاحب، انہوں نے وہاں سے وہ جو ہے وہ ڈپلومہ کیا، اور پھر چونکہ گورنمنٹ کا اور ان کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا، منسٹری کا وہ سلسلہ چل رہا تھا کہ جی یہ نہیں کر سکتے، یہ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کونسل کو بھی وہ لکھ رہی تھی، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ رولز اور ریگولیشن کا حوالہ دے رہی تھی، 47 سیکشن کا حوالہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن دے رہا تھا کہ یہ ٹریننگ جو ہے وہ انلیگل ہیں، جب تک یہ ٹریننگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پرائر اپروول نہ لی ہوئی ہو تو یہ ٹریننگز جو ہیں وہ نہیں کرا سکتے۔ تو وہ قانون بھی اجازت نہیں دیتا تھا اس کی، اگر وہ 47 کو کر لیتے پہلے تو پھر تو یہ لیگل ہو جاتا، لیکن کونسل نے جو ہے وہ بڑی جلد بازی میں جو ہے وہ یہ سارے اقدام کیے، اور پھر وہ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان کو وہ بند کرنا پڑا۔ منسٹری نے لیٹر لکھا اس کو کونسل کو کہ جی آپ وڈرا کریں، تو یہ جو سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے اپیل دائر کی وفاقی موصب کو، وفاقی موصب نے کچھ ایک مبہم سا فیصلہ دیا، اس فیصلے کے خلاف پھر کونسل میں جب وہ ایڈمنسٹریٹر آ گیا وہاں پہ، تو ایڈمنسٹریٹر نے ریویو اپیل جو ہے وہ دائر کی وہاں پہ، اور وہ ریویو اپیل جو ہے اس میں نے کہا کہ جی یہ اختیار نہیں ہے، نہیں جاری ہو سکتے یہ سرٹیفکیٹ جو ہیں، تو وہ ریویو اپیل جو ہے وہ وفاقی موصب نے منظور کر لی، اور ریویو اپیل منظور کرنے کے بعد وہ جو منظور ہوئی اس کے بعد یہ جو اپلیکانٹ تھے انہوں نے پھر اس وفاقی موصب کے فیصلے کے خلاف پریزیڈنٹ کو اپیل کی، کیونکہ وفاقی موصب کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ صدر پاکستان کو ہی ہوتی ہے۔ پھر صدر پاکستان نے جو ہے وہ اس پہ فیصلہ دیا 29 جنوری 2018 کو۔ میں وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ پریزیڈنٹ کا جو اوریجنل فیصلہ ہے، جو آرڈر ہیں، یہ پریزیڈنٹ کے آرڈر کی جو ہے وہ کاپی ہے، اور جو آرڈر جاری کیا انہوں نے ڈاکٹر طاہر سعید کی اپلیکیشن تھی ورسز نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، ان کے اگینسٹ تھی، جو صدر پاکستان نے جو ہے وہ اس کو ان کی درخواستیں تھیں وہ ڈسمس کیں، خارج کیں۔ میں آپ کو اس کا جو ہے وہ جو فیصلے کا جو آخری پیرے ہیں جو دو، میں ان کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پیرا نمبر 8 اور 10 میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے سارا، اور اس میں وفاقی پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی صوبائی موصب کو جو ہے وہ اختیار ہی نہیں تھا وہ اس قسم کا جو فیصلہ جاری کرنے کا کہ جی یہ ٹریننگ کرائیں اور یہ ایکوپمنٹس رکھیں، یہ صوبائی موصب کا اختیار نہیں تھا۔ میں آپ کو وہ پیرا میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہے، یہ دیکھ لیں۔ تو جو صدر پاکستان نے فیصلہ جو آرڈر جاری کیا اور جو ان کی ریٹ جو ہے وہ ڈسمس کیں، اس میں جو لب لباب ہے، اور جس میں صوبائی موصب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کو اختیار نہیں تھا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے پیرا نمبر 8 میں کیا کہا۔ میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جی کیس ریکارڈ کا مشاہدہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ٹریننگ پریکٹس اور دیگر قابل اجازت معاملات جن کا تعلق ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن سے ہے وہ یونانی، آیورویدک اور ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز ایکٹ 1965 کے مطابق ریگولیٹ کیے جاتے ہیں، جن میں وقتاً فوقتاً ترامیم ہوتی رہی ہیں۔ نیشنل کونسل برائے ہومیوپیتھی کو مندرجہ بالا دائرہ ہائے کار کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ سیکشن 47-48 کے تحت کونسل پر واجب ہے کہ سلیبس یا ہومیوپیتھک نظم و ضبط کی ٹریننگ میں کوئی تبدیلی لانے سے پہلے وفاقی حکومت وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن سے تحریری اجازت طلب کرے۔ موجودہ کیس میں شکایت کنندگان اپنے موقف کو ایجنسی کی اپروول کی بنیاد پر مستحکم کرنا چاہتے ہیں جو اس نے صوبائی محتسب کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے دی، جس کا اختیار صوبائی محتسب کو نہ تھا کہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس قسم کی ٹریننگ سے متعلق ہدایات جاری کرے۔
اس کے علاوہ موجودہ معاملہ میں جو ایشو ہے وہ وفاقی قانون یو ایچ پریکٹیشنر ایکٹ 1965 کے تحت گورن کیا جاتا ہے، جسے وفاقی حکومت ریگولیٹ کرتی ہے اور یہ صوبائی محتسب کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ یو ایچ پریکٹیشنرز ایکٹ 1965 کی سیکشن 47 اور 48 یہ مینڈیٹ واضح طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو دیتی ہیں۔ یہ قانون کا ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ غیر مجاز غیر قانونی آرڈر پر بننے والا سٹرکچر باطل اور ایب انیشیو ہوتا ہے۔ شکایت کنندگان نے کسی قانون کی خلاف ورزی یا گورنمنٹ کی متعلقہ اتھارٹی کا اپرووڈ پالیسی سے انحراف، جسے 1983 کا نمبر 1 پی او نمبر 1 اور اس کے جو سیکشن 2 ہے اس کی سب سیکشن 2 کے مطابق میل ایڈمنسٹریشن کہا جا سکے کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ ان حالات میں محتسب کی امپیونڈ ریوائزڈ فائنڈنگز ناقابل اعتراض ہیں، اور یہ فائنڈنگز وہ ہیں جو ریویو پٹیشن میں انہوں نے دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ برقرار ہیں، وہ ناقابل اعتراض ہیں، مطلب ان پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگلا پیرا جو پیرا نمبر 9 میں انہوں نے کہا کہ جی مندرجہ بالا وجوہات کے پیش نظر محترم صدر پاکستان شکایت کنندگان کی دونوں ریپرزنٹیشنز برخاست کرتے ہیں۔ دونوں ریپرزنٹیشن خارج ہو گئیں، اور آخری پیرا جو ہے اس کا بھی میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ آخری پیرے میں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی فیصلے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ دیکھا جائے کہ ایجنسی کے لیٹر بتاریخ 27/10/2016 جس میں تشخیص کے جدید آلات کی ٹریننگ کی اجازت دی گئی اور بعد میں 6/6/2017 کو واپس لے لیا کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی ایک تعداد کا ان اتھورائزڈ ٹریننگز کی وجہ سے وقت اور پیسہ ضائع ہوا، جس میں ان کا اپنا کوئی فالٹ نہیں تھا۔ ایجنسی یو ایچ پریکٹیشنرز ایکٹ 1965 کی سیکشن 47-48 کے تحت وفاقی حکومت وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کی مندرجہ بالا ڈسپلن میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے اپروول کا راستہ اختیار کر سکتی ہے، اور جو لوگ یہ ٹریننگ پہلے سے 27/10/16 سے 6 جون 2017 کے دوران حاصل کر چکے ہیں، انہیں سرٹیفائی ایکریڈیٹیٹ کرنے کے لیے حل نکالا جائے متبادل کے طور پر۔ یعنی اب یہ ہے کہ حل نکالا جائے، اگر نہیں حل نکل رہا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ متبادل کے طور پر ان تربیت پانے والوں سے جو فیس وصول کی گئی تھی وہ بغیر کسی تاخیر کے واپس کر دی جائے تاکہ ان کے مالی نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ تو یہ وفاقی محتسب کی جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کے خلاف جو اپیل کی انہوں نے، وہ اپیل صدر پاکستان نے ڈسمس کر دی، اور اس کے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ صوبائی محتسب کا وہ اختیار ہی نہیں تھا، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پالیسی میٹرز کے اندر جو ہے اور وہ نہیں مداخلت کر سکتے تھے، اور وہ ایشو ہی فیڈرل گورنمنٹ کا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک ایکٹ بنا ہوا ہے جو نیشنل اس کا یو ایچ پریکٹیشنر ایکٹ 1965، اور اس کو کونسل نے جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا تھا اس کے مطابق، قانون کے مطابق 47 کے سیکشن کے مطابق، اور چونکہ 47 سیکشن استعمال نہیں کی اور اپنے طور پہ ہی ٹریننگ شروع کر دی تھی، اس لیے وہ ٹریننگز جو ہیں وہ ساری اللیگل جو ہے وہ قرار دے دی گئیں۔ اور جبکہ یہ تمام صورتحال جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے، میں نے آپ کو فیصلے بھی پڑھ کے سنا دیا، میں نے آپ کو وہ جو ہے ڈائریکٹر جنرل کا دوسرا لیٹر جو ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیا۔ تو ان تمام کی روشنی میں یہ جو آج کل پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں نے پوسٹ کے نیچے بھی 1-2 گروپس میں کمنٹس کیے تھے کہ اس طرح کی پوسٹ جو اس طرح کے لیٹرز جو ناکارہ ہو چکے ہیں، یعنی جن کی کوئی اب حیثیت نہیں ہے، ان کو شیئر کر کے جو ہے وہ ہومیوپیتھک کمیونٹی میں ابہام پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ ایکوپمنٹس استعمال کرنے کی قانوناً ان فیصلوں کی روشنی میں قانوناً جو ہے وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اجازت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جو اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ آنے والے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔